अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 105 स्टार्ट करेंगे। वो उसके घर की वाहिद घड़ी थी जिसका टाइम बिल्कुल ठीक होता था। सिर्फ मिनट नहीं, सेकंड्स तक। कामलियत इस घड़ी में नहीं थी, इस शख्स के वजूद में थी जिसके हाथ पर वो होती थी। उसने आंखों की नमी साफ करते हुए इस घड़ी को दोबारा साइड टेबल पर रख दिया। कंबल अपने ऊपर खींचते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। उसने लाइट बंद नहीं की थी, उसने दरवाज़ा भी मुकफ़्फ़िल नहीं किया था। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत लंबा होता है, बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत मुख्तसर होता है। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। वो उसे नींद समझ रही थी। हमेशा की तरह आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए वो उसे चारों तरफ फूंक रही थी। जब उसे वो याद आया, वो इस वक्त वहाँ होता तो उससे आयतल कुर्सी अपने ऊपर फूंकने की फरमाइश करता। बेड साइड टेबल पर पड़े एक फ़ोटो फ्रेम को उठाकर उसने बड़ी नरमी के साथ उस पर फूंक मारी। फिर फ्रेम के शीशे पर जैसे किसी नज़र न आने वाली गर्द वो अपनी उंगलियों से साफ किया। चंद लम्हे तक वो फ्रेम में इस एक चेहरे को देखती रही। फिर उसने दोबारा बेड साइड टेबल पर रख दिया। सब कुछ जैसे एक बार फिर याद आने लगा था। उसका वजूद एक बार फिर से रेत बनने लगा। आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। आज उसे बहुत देर हो गई थी। अम्मा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थीं। कमरे में नीम तारीकी थी। सालार उसके बराबर में सो रहा था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। रात का आखिरी पहर था। वो उठकर बैठ गई। अजीब ख्वाब था। वो किसका इंतज़ार कर रही थी? उसे ख्वाब में भी समझ नहीं आया था। किताब के वो 10 अबवाब सालार के थे। वो किताब सालार ही लिख रहा था और अभी तक उसके 9 अबवाब लिखे जा चुके थे। 10वां नहीं। वो घड़ी भी सालार की थी और सालार ने हुमैन की पिछली बर्थडे पर उसकी ज़िद और इसरार पर उसे दी थी और अब वो घड़ी हुमैन बांधता था। और उसने ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देखा था। वो उसका मुस्तकबिल था। वो किसी को याद कर रही थी, किसी के लिए उदास थी, मगर किसके लिए? और वो किसी का इंतज़ार कर रही थी और कोई नहीं आ रहा था, मगर कौन? और फिर वो तहरीर विल बी वेटिंग। वो ख्वाब की एक डिटेल को दोहरा रही थी, एक एक जुज़ियात को दोहरा सकती थी। वो बिस्तर से उठ गई। बेहद बेचैनी के आलम में उनकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वो उस घर में उनके आखिरी रात थी। उसके बाद वो इन सब के साथ पाकिस्तान जाने वाली थी और सालार उल जिब्राइल को वहीं रह जाना था। एक बार फिर से उसका घर ख़त्म हो जाना था। ये जैसे उसकी ज़िंदगी का एक पैटर्न ही बन गया था। घर बनना, घर ख़त्म होना, फिर बनना, फिर ख़त्म होना। एक अजीब हिजरत थी जो ख़त्म ही नहीं होती थी। और इस हिजरत में अपने घर की वो ख्वाहिश और ख्वाब पता नहीं कहाँ चला गया था। वो उस रात इस तरह ख्वाब से जागने के बाद भी बहुत उदास थी। पहले वो सालार की बेइंतहा मसरूफ़ियत की वजह से उसके बगैर अपने आप को रहने की आदी कर रही थी और अब पाकिस्तान चले जाने के बाद उसे जिब्राइल के बगैर भी रहना था। वो चलते हुए कमरे में मौजूद सोफ़ा पर जाकर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उसके सर में दर्द होने लगा था और सोफे पर बैठते हुए उसे एक बार फिर उस ख्वाब का ख्याल आने लगा था। उस ख्वाब के बारे में सोचते सोचते वो बुरी तरह ठटकी। किताब के 10 अबवाब, उसकी ज़िंदगी की उदासी, उसका बुढ़ापा, किसी को याद करना। उसे याद आया था उस किताब का हर बाब सालार की ज़िंदगी के 5 सालों पर मुश्तमिल था।
ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا 10واں باب 4 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ کافی کا 8واں کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے گڑھا اور پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار تھا اور اپنے عہد صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کانگریس کے الیکشنز سر پر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ شاید کافی نہیں تھا۔ اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، جتنا کھینچ سکتا تھا کھینچ چکا تھا۔ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کچھ لابیز کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، کچھ پاور پلیئرز دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی کیوریز اور کنسرنز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور خود وہ 2 ہفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الاقوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھی، مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنی کیبنٹ کے 6 اہم ترین ممبرز کے ساتھ 5 گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر 15 منٹ کی ایک بریک لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری چند کچھ منٹ گزار رہا تھا۔ ٹیبل پر کچھ پیپرز اٹھا کر وہ دوبارہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات تھے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ 6 ممبرز 2 برابر گروپس میں بٹے ہوئے 2 مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کی کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹنے والی تھی، اور یہی چیز اسے انتہائی بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمہ داری ہر حال میں اسی کے سر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کے عہد صدارت میں ہوتا اور اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہوتا۔ اگر ہوتا تو، اور اس ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود کہیں اور منتقل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقتاً اسے بلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔ بریک کے آخری 2 منٹ باقی تھے جب وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کو خود جگڑ کر خود کو بنواتی ہے، اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی یہی کر رہی تھی۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سویڈن میں دیکھا تھا۔ UNHCR کے ایک کیمپ پر کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا، اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی ایک سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔ اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خاصیت لگی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ہشام کو، وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک کو ورکر کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور حال چال پوچھا۔ اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کیا۔ وہ کیئر کی ورکر تھی، وہ ریڈ کراس، اور وہ دونوں USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی، لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔
وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا، ایک لوڈر گاڑی میں لٹکے۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی لیگ کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی۔ وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے۔ ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں دونوں 10 منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں۔ وہ فائنانس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سوشل سائنسز کی۔ اور ان دونوں کے درمیان کامن چیز صرف ایک تھی، ریلیف ورک، جس میں وہ دونوں اپنے ٹین ایج سے انوالوڈ تھے۔ ان دونوں کا ایکیڈیمک سی وی اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کا ایکسٹرا کریکولر۔ کوریڈور میں کھڑے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہو گئے تھے، لیکن ہشام کا دل چاہا تھا وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے سوچا تھا، وہ اسے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ورکرز میں سے ایک جو ان دونوں کو جانتا تھا، اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کی ہیلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی، اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسٹنٹ سائلنس میں، اور پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسے، اور ہنستے ہی رہ گئے تھے، سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان دونوں کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس وقت۔ ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کروایا تھا، اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے چہرے پر جذبے کی آواز بنی رہی۔ وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا۔ جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو سائن لینگویج میں بات کرنے لگتے، ہنستے، کھلکھلاتے، پوچھتے، بھٹکتے، سنبھلتے، سمجھتے۔ کیا کھیل تھا! وہ اس وقت یونیورسٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔ ہشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی ریلیف ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے۔ اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے، اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدرنگز میں اسے بھی انوائٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد لڑکی تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا، اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ ریلیف ورک میں دلچسپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی، اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور ڈونیشنز تک محدود رہ گیا تھا، مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں
تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔